सब बड़े मेरे कमरे में मौजूद थे और मैं एक कोने में बैठी हैरत से आंखें फाड़े सब लोगों को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो मुझसे कहा था कि वो बिल्कुल सही था। क्या मैंने जो कुछ सुना था वो हकीकत थी या फिर ख्वाब था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे ले सकती थी? सामने ही लैपटॉप रखा था जिस पर वीडियो कॉल में मौजूद मेरे माँ बाप मुझसे कह रहे थे कि बेटा इनकी बात मान लो, और कोई रास्ता नहीं है। इतने साल मैं अपने घर वालों से दूर परदेश में रहा हूँ, उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। हमेशा ये सोच सोच कर मेरा दिल दुखता रहा कि आज अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है तो तुम इनसे इनकार मत करो। मेरी खातिर इस बात को मान लो। हर तरफ से मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। गोया मैं तो गूंगी हो चुकी थी। सामने बैठी दादी मुझे कहती थी कि बेटी मैं जानती हूँ कि हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे दादा की इस गांव में सब कितनी इज्जत करते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे दादा तो इस सदमे को सह ही नहीं पाएंगे। जो लोग उनके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते थे, वही लोग इस तरह तरह की बातें करेंगे। इनके दुश्मनों को भी इनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। इतने सालों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो बेटी, इनकार मत करना। हमारी उम्मीद अब तुम पर ही है। हर कोई मुझे हाँ करने के लिए मजबूर कर रहा था और फिर सबकी खुशी के लिए मैंने हाँ भी कर दी। और मेरी हाँ सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब मेरे पास आकर मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देकर मुझे न जाने क्या कुछ कह कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद कमरा खाली हो गया और सब तैयारियों में मगन हो गए। अब मुझे दुल्हन की तरह सजाने का वक्त आ गया था। थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी ताई कुछ लड़कियों के साथ मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए दुल्हन का लिबास का इंतज़ाम किया है। सब कुछ तैयार है। ये लड़कियां तुम्हें अभी दुल्हन की तरह तैयार कर देंगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुमने हमारी इज्जत रख ली है और हमें क्या चाहिए। इस घर से तुम्हें बहुत सी अच्छे से रुखसत करेंगे। किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होने देंगे। अपने ससुराल वालों की तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत हो। वो लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। हमने जब उनके सामने इस मसले को रखा तो उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्हें पता है कि हम तुम्हें दुल्हन बनाकर रुखसत कर रहे हैं। हमारी इज्जत के लिए वो भी खामोश हैं। बड़े दिल वाले लोग हैं, वरना चाहते तो वो सबके सामने हमें बेइज्जत भी कर सकते थे। ताई और भी ना जाने क्या कुछ कह रही थी। बहरहाल मैं एक बुत की तरह बिल्कुल खामोश और साकिन बैठी थी। दुल्हन वाला लिबास पहना और सिंगार में इसके सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़कियों ने मुझे सजाने की लगी और अपने आप को शीशे में देखते हुए मैं हैरान हो रही थी। जो कभी भी कोई फ़ैसला यूँ अचानक नहीं लेती थी। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया, मुझे तो खुद पर हैरत हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना भी ज़िद्दी क्यों ना हो, किसी न किसी मुकाम पर आकर हार ही जाता है। और मैं भी यहाँ आकर हार गई थी। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे रिश्ते थे। इनके लिए मैंने इस फ़ैसले को मंज़ूर कर लिया था। पता नहीं आगे क्या होगा, सामने वाले मुझे दिल से कबूल भी करेंगे या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बहरहाल अब जो फ़ैसला कर ही लिया था उस पर डटे रहना ही बहादुरी थी। मेरे अम्मी पापा कहाँ थे कि वो अगले हफ्ते पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे। मुझे इनकी आमद शिद्दत से इंतज़ार था। मैं ख़ुद पहली बार यहाँ पर आई थी, लेकिन सबको अच्छे से जानती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी अपनी रिश्तेदारों से हमें दूर नहीं रखा था। हमेशा वीडियो कॉल पर हमारी उनसे बात होती रहती थी, इसलिए सबको अच्छे से जानती थी। यहाँ आकर बिल्कुल भी अजनबी बन का एहसास नहीं हुआ। इन सब की मोहब्बतों ने मुझे गर्वेदा कर दिया था। मुझे तैयार करके बाहर हॉल में लाया गया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रही थी, लेकिन मेरी ताई और दादी मुझे मुसलसल तसल्ली दे रही थी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे ससुराल वालों से हमने बात कर ली है। उन्हें इस सब पर कोई एतराज़ नहीं है। कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम आराम से रहो। थोड़ी देर बाद निकाह वगैरह शुरू हो गया था।
میں گھبراتے گھبراتے قبول کیا اور سائن کر دیے۔ ایک طرف میری چچی بیٹھی رو رہی تھی، ظاہر سی بات ہے انہیں صدمہ لگ چکا تھا، ان کی بیٹی جو اچانک سے گھر پہ بھاگ گئی تھی، لیکن تقریباً کس وجہ سے انہوں نے بمشکل خود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ گاؤں والوں کو اس بات پر کافی حیرت ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کی جگہ میری شادی کیوں ہو رہی ہے، دلہن اچانک سے بدل کیسے گئی۔ لیکن میرے گھر والوں نے انہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر زیادہ کوئی صفائی وغیرہ دیتے تو بات خراب ہو سکتی تھی اور لوگ کوئی بھی مطلب نکال سکتے تھے، اس لیے خاموش رہنا بہتر تھا۔ کھانے وغیرہ کے بعد میری رخصتی کا اعلان کر دیا گیا۔ رخصت ہو کر دوسرے گاؤں جانا تھا۔ گاؤں کی زندگی سے میں بالکل ناواقف تھی۔ بہرحال سب سے مل کر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے سسرال کو کسی بھی جانتی تھی، اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے مزاج کس طرح کے ہیں۔ ایک عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری سانس ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر سب مجھے برا بھلا نہ کہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب میں دوسرے گاؤں پہنچی تو سب نے میرا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا۔ وہ سب لوگ بہت ہی پرجوش تھے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ دلہن وہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کو لایا گیا ہے تو وہ سب حیران رہ گئے۔ لیکن میری ساس نے سارا معاملہ سنبھال لیا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ گئی۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر بہت سی رسمیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس لیے مجھے صحن میں بٹھا کر کافی دیر تک عورتیں اگر مجھے دیکھتی رہیں اور طرح طرح کی رسمیں بھی کرتی رہیں۔ میں کافی زیادہ تھک چکی تھی اور اب صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب رسمیں ختم ہو گئیں تو مجھے میری نند میرے کمرے میں لے آئیں۔ کمرہ بہت ہی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر ایک پل کو تو میں سوچ میں پڑ گئی، کسی اور کے لیے سجایا گیا تھا اور اب میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ کتنا عجیب احساس ہے نا۔ بہرحال مجھے اس سب کی عادت ڈالنی تھی۔ میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر شادی کے ہنگامے زور و شور سے جاری تھے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ سب تو کئی دن تک چلتا رہے گا، گاؤں میں شادیانے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میرا شوہر جو دراصل کسی اور سے شادی کرنے آیا تھا، اب مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرے گا، یہ جاننے اور مجھے قبول بھی کرے گا۔ طرح طرح کے وہم مجھے ستا رہے تھے۔ اگر اس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ جو کچھ ہوا تو اس کا بدلہ مجھ سے لیا تو کیا ہوگا؟ میں ابھی بیٹھی انہی سوچوں میں مگن تھی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ خوف کی وجہ سے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی میرا شوہر میرے پاس آ کر بیٹھا، کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم خوف زدہ ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا جائے گا۔ دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تمہاری کزن نے جو کیا وہ اس کا عمل تھا۔ تمہارے گھر والوں کو زبردستی اس کی شادی نہیں طے کرنی چاہیے تھی، اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب میں کیا کہوں، لیکن اب میری شادی تم سے ہو گئی ہے اور تم میری بیوی ہو۔ میرے سامنے یقین رکھو کہ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے ایسا کہنے میں میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اب بھی دنیا میں اچھے لوگ باقی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری زندگی بہت ہی اذیت ناک ہو جائے گی اور مجھے قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اب مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے مجھے خیانت کا احساس ہو، بلکہ بہت ہی دل سے اس نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ بالکل پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن صبح ہی دادی وغیرہ لوگوں نے ناشتہ لے کر آ گئے۔ اب تمام رسموں سے میں ناواقف تھی۔ سب مجھ سے ہی سوال کر رہے تھے کہ تم ٹھیک ہو نا، کچھ غلط تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ آپ کو تسلی دی، اور یہاں سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ سب سن کر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ ہم نے تمہیں اس بات پر مجبور کیا اور کہیں تمہاری زندگی خراب نہ ہو جائے، لیکن شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے دادی کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہو، میں خوش ہوں۔ چاچی کی طبیعت کیسی ہے؟ دادی بولی کہ اس کی طبیعت کیسی ہوگی، وہ تو رو رو کر بے حال ہو چکی ہے۔ اپنی بیٹی کا غم اور بے عزت ہونے کا غم اسے مارے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم اسے کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ جو ہونا تو ہو چکا، اب میں ہماری غلطی بھی تھی، ہمیں لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جلد بازی سے کام لیا۔ لیکن تمہاری چاچی کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہی ہیں، بس کمرے میں بند ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی وقت لگے گا۔ اسے میرے پیرنٹس نے بھی
ویڈیو کال کی اور مجھ سے بہت سے سوالات کیے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے والدین چونکہ شادی میں نہیں آ سکے تھے، اس لیے ہم نے ولیمے کی تاریخ آگے کر دی تھی تاکہ ان کے آنے پر بھی ولیمہ کیا جائے۔ اب مجھے بہت ہی شدت سے اپنے ماں باپ کے آنے کا انتظار تھا۔ اسی ہفتے کے آخر میں وہ لوگ آ رہے تھے۔ جب اماں بابا دونوں گاؤں پہنچے تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ دونوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم خوش تو ہونا، اپنی زندگی میں کبھی کسی طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے نہ۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں بالکل خوش ہوں، سب لوگ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ولیمے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب بہت ہی شاندار رکھی گئی تھی۔ میری چاچی ولیمے کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی تھی، لیکن ان کی بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، جو اب تک واپس ہی نہ آئی تھی۔ تو کوئی اسے ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں ہے تو کم سے کم اسے ڈھونڈ کر اس کی ماں کے سامنے لایا جا سکتا تھا۔ سب نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ وقت پہلے تک تو میری زندگی بالکل ہی نارمل تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک میری کزن کی وجہ سے میری زندگی پلٹا کھا جائے گی۔ میں جو پردیس میں پلی بڑھی تھی، یہاں کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھی۔ میرے ابا گاؤں کو چھوڑ کر عرصہ دراز پہلے ہی پردیس میں گئے تھے۔ میری پیدائش وہیں پر ہوئی تھی، میں نے اپنی پڑھائی وغیرہ بھی وہیں پر مکمل کی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اکلوتی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کی خوب لاڈلی بھی تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ باہر رہتے ہوئے بھی مجھے اچھی تربیت دی تھی۔ میں کسی بھی بری عادت کا شکار نہیں ہوئی تھی اور لباس بھی خراب نہیں پہنتی تھی۔ ابا اکثر ہی گاؤں میں فون کرتے تھے اور میری بھی گھر والوں سے بات چیت کرواتے تھے، اس لیے میں سب کچھ جانتی تھی، مگر اب تک میں پاکستان نہیں آئی تھی۔ بہت بار اماں ابا سے کہا کہ مجھے پاکستان لے جائیں، لیکن یہاں پر میرے ابا کا ایک اسٹور تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے جب گاؤں سے ایک دن فون آیا کہ میری کزن کی شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں ضرور آنا ہے، تو دادی ابا سے کہہ رہی تھی کہ اب تک تم پاکستان نہیں آئے، واپس آنا بھول چکے ہو کیا؟ لیکن اب تمہیں ہر حال میں آنا ہی ہوگا، تمہاری بھتیجی کی شادی ہے، اس میں تو شرکت کرنی ہی پڑے گی۔ میری ایک ہی کزن تھی، چاچو کی اکلوتی بیٹی، سب اس کی شادی کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش تھے۔ ایک بڑے خاندان میں اس کی شادی طے کی جا رہی تھی۔ اماں ابا کو روز دادی کا فون آتا اور وہ یہی بات کہتی کہ تم پاکستان آ جاؤ، کم سے کم شادی میں شریک ہونے کو تو آؤ، لیکن ابا کی کچھ مسئلے وغیرہ چل رہے تھے، اس لیے آنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں اماں اور ابا مجھ سے کہا کہ بیٹی، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، لیکن تم یہاں ہماری طرف سے شریک ہو جاؤ، چلی جاؤ۔ پہلے تو میں حیران ہو گئی کہ میں کیسے جاؤں گی اور وہاں رہوں گی کیسے، لیکن پھر اماں اور ابا نے مجھے سمجھایا کہ اتنا مشکل نہیں ہے، ویسے بھی تم سب کو جانتی ہو، وہاں سب تمہارے دھیان رکھیں گے، کچھ دن کی ہی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ ویسے بھی پاکستان جانا چاہتی تھی، یہ اچھا موقع ہے، چلی جاتی ہوں، اس لیے میں تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا۔ یونیورسٹی وغیرہ ویسے بھی ختم ہو چکی تھی، اب میں بالکل فری تھی۔ ابا نے میری ٹکٹ وغیرہ بھی کروا دی ہے۔ ابھی شادی میں کافی دن باقی تھے، لیکن میں پہلے ہی آ رہی تھی، اس سے پہلے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں اتنا پیارا ہوگا۔ سب سے مل کر میں صحن میں ہی آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سب مل کر ہی رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی اور اچھے خاصے لوگ تھے۔ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، وہ کافی پرجوش تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر ہمارے گھر کافی زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ میرے دادا دادی گاؤں کا ہر فیصلہ کیا کرتے تھے اور لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ یہاں پر کافی زیادہ زمینیں بھی تھی۔ میں نے اپنی کزن کے ساتھ پورا گاؤں گھوما، ایک ایک جگہ کی تصویر وغیرہ لی۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ اپنے گھر پہ بھی بات کی اور اپنے ماں باپ سے بھی کہا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں پہلے کیوں نہیں آئی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ لوگ بھی خوش تھے۔ یہاں کے دیسی کھانے مجھے بہت ہی ذائقے دار لگ رہے تھے۔ میں روزانہ اپنے ماں باپ سے بات کرتی اور انہیں گاؤں کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی۔
گھر میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی، مجھے بھی کافی زیادہ شاپنگ وغیرہ کروائی گئی۔ میری دادی نے بتایا کہ یہاں پر شادی کی بہت سی تقاریب ہوتی ہیں اور کئی کئی دن تک شادی جاری رہتی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی نئی بات تھی، کیونکہ میں نے تو ابھی تک صرف عام سی شادیاں ہی دیکھی تھی جو ایک دن میں ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر جب میں آئی تو شادی کی طرح طرح کے فنکشن ہو رہے تھے۔ لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی کہ وہ یہ میری کزن جس شادی ہو رہی تھی وہ بالکل بھی خوش نہیں نظر آ رہی تھی، ہمیشہ الگ تھلگ بیٹھی رہتی تھی۔ جب بھی میں کسی سے اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ کہتی کہ وہ دو نارمل سی چیز ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، دوسرے گھر جائے گی اس لیے اداس ہے۔ لیکن مجھے یہ اداسی نہیں بلکہ کچھ اور ہی لگتا تھا، لیکن چونکہ میں یہاں پر نہیں تھی اس لیے میں نے کچھ زیادہ سوالات نہیں کیے۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ایک طرف سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی رو رہا ہے۔ آواز پچھلے باغیچے سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے پچھلے باغیچے کی طرف آئی تو دیکھا کہ ایک طرف میری وہ کزن بیٹھی تھی جس کی شادی تھی اور کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن میں اس کی پاس آ کر جیسے ہی بیٹھی اس نے فوراً سے موبائل بند کر دیا اور اپنے آنسو کو پونچھ کر اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم ہر وقت اس سے پریشان کیوں رہتی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہم سب اسے حل کریں گے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، یہ کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، لیکن وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی، اور ظاہر سی بات ہے میں زبردستی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تو میں کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ اگلے دن صبح میں نے دادی سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، کچھ ہی دن میں شادی ہونے والی ہے، وہ اس بات سے پریشان ہوگی، یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، گھر بھر کی لاڈلی رہی ہے نا، اس لیے انہوں نے ہر بار پھر سے مجھے ٹال دیا۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شادی کسی بھی تیاری میں خوشی خوشی شامل نہیں ہوئی، جیسے زبردستی کی جا رہی ہو۔ بہرحال میں نے اس معاملے میں مزید کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھتے۔ ایک دو بار میں اس کے سسرال والوں سے ملی تھی، رسمی سی بات چیت بھی ہوئی تھی، وہ لوگ کافی سلجھے ہوئے لوگ لگتے تھے۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی، ہر وقت گھر میں گہما گہمی رہتی تھی، کبھی کسی چیز کی خریداری اور کبھی کسی چیز کی۔ جو شادی کا دن قریب آ رہا تھا سب ہی بہت مصروف تھے، میں بھی ان کاموں میں سب کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں سب میرے لیے بہت ہی نیا تھا، اس لیے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ مہندی والے دن سب لوگ گھر کے صحن میں جمع تھے جہاں پر تقریب کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ میں خوب تیار مہندی کا اس فنکشن میں حصہ لینے کے لیے بہت ہی پرجوش تھی۔ پہلی بار اس طرح کا فنکشن کو دیکھنے والی تھی۔ سب مہمان آ گئے تو دادی نے کہا کہ دلہن کو تو لے جا کر آ جاؤ، مہندی کی دلہن کے بنا فنکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اندر گئے اور اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دیکھا وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ یہاں موجود تھی، اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ فوراً سے جا کر چاچی کو اطلاع دی کہ دلہن کہیں پر بھی نہیں مل رہی، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر چاچی پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کہاں جا سکتی ہے، اپنے کمرے میں ہی ہوگی، تیار ہو کر آنے والی ہوگی۔ سب مہمان انتظار کر رہے تھے، اب پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ میرے ساتھ وہ اس کے کمرے میں آئیں اور ایک بار پھر پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ دادی نے ہم دونوں کو پریشان دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم سب لوگ کہاں تھے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ چاچی نے انہیں بتایا کہ دلہن تو مل ہی نہیں رہی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آہستہ بولو، کسی مہمان کے کان میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، یہیں کہیں پر ہوگی، سب مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں، گھر میں سب کو یہ بات پتہ چل چکی ہے وہ غائب ہے۔ سب لوگ اچانک سے بہت پریشان ہو گئے تھے، ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ ہم نے گھر کا ایک ایک کمرہ چھان لیا، باغیچہ بھی دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ پریشانی کی وجہ سے سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے اسی بات کو سوچ رہے تھے۔ اچانک سے وہ کہاں گم ہو گئی؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہیں تھی، کسی نے بھی اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دادی کہنے لگی کہ
کہیں وہ گھر سے چلی تو نہیں گئی۔ یہ سن کر چاچی پریشان ہو گئی۔ جب اس کے کمرے کی اچھے سے تلاشی لی گئی تو وہاں پر ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ سے کسی نے بھی مجھ سے پوچھا نہیں اور زبردستی میری شادی طے کر دی۔ کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور غریب میں جانتی ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ خط پڑھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ دادی نے کہا کہ یہ بات گھر سے بالکل باہر نہیں جانی چاہیے ورنہ ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی۔ گاؤں بھر میں اس کی تلاش شروع ہو کر دی گئی تھی لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں مل رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ جا چکی تھی، کہاں سے ملنی تھی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کاش وہ پہلے گھر والوں کو یہ سب بتا دیتی، آخری وقت میں سب کو اتنا شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ یا گھر والے ہی شادی طے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، شادی تو ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے دلہن ہی نہیں تھی تو شادی کیسے ہو سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگلے کئی دن تک گھر کا ماحول بہت ہی افسردہ ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ بجا اور دادی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر کے بڑے بھی موجود تھے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ میرے کمرے میں کیوں آ گئے ہیں۔ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور دادی سے کہا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ وہ بولی ہاں بیٹی خیریت ہے، تم بیٹھو تو صحیح، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ سب ایک ساتھ یہاں آ گئے تھے۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ اپنے پاپا کو کال ملاؤ۔ دادی کے کہنے پر میں نے پاپا کو کال ملا دی۔ پاپا اور امی دونوں ہی کال پر تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر دادی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب ہماری عزت تمہاری ہی ہاتھ میں ہے، خاندان میں کوئی اور لڑکی نہیں ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری کزن کی جگہ ہم تمہیں رخصت کریں گے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ میں نے دادی سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی تو کزن کی ہوتی ہے نا، تو آپ مجھے کیوں رخصت کر رہی ہیں؟ میں کیسے رخصت ہو سکتی ہوں؟ لیکن وہ سب مجھے بولنے لگی کہ دیکھو بیٹا، تمہیں ہماری بات ماننی ہی پڑے گی، ہماری تم سے ہی امید وابستہ ہے، کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر تم نے شادی سے انکار کر دیا تو ہم سب گاؤں والوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تمہاری دادا کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے اور تمہاری چاچی بھی بہت زیادہ پریشان ہے، لڑکے والوں سے بات کر رہی ہیں، تمہارے ماں باپ بھی اس بارے میں جانتے ہیں، ہم سب راضی ہیں، بس تمہاری ہاں کی منتظر ہے۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے، کیا یوں اچانک شادی ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ بہرحال سب کے کہنے پر میں آخر کار مان ہی گئی۔ میں نے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر دوسرے گاؤں چلی گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی نارمل تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں دھتکار دیا جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے بہت ہی اچھے سے قبول کر لیا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا اور ہماری زندگی اچھے ساس ہی گزر رہی تھی کہ میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب پر میرے ماں باپ بھی آ گئے، ان کے گلے لگ کر میں خوب روئی۔ ولیمے کے کچھ دن بعد ہی وہ لوگ واپس چلے گئے، شادی کے فنکشن وغیرہ ختم ہو چکے تھے اور زندگی معمول پر آئی تو میں نے بھی گھر پر توجہ دینا شروع کی۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنے آتے تھے، میری امی نے مجھے سب کچھ سکھا رکھا تھا، بس گاؤں کی کچھ چیزیں نہیں پتہ تھیں، وہ بھی آہستہ آہستہ میں نے سیکھنا شروع کر دی۔ یہاں مجھے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرے شوہر بہت بڑے ذمہ دار تھے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ گھر میں پچھلے حصے میں ایک بہت بڑا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ میری دادی لوگوں کے گھر میں بھی باغیچہ تھا لیکن یہ والا باغیچہ بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہاں طرح طرح کے پودے لگے ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے باغبانی کا بہت شوق تھا۔ پورے پودے دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی۔ میرے شوہر اکثر ہی شہر سے پودے وغیرہ لایا کرتے تھے جنہیں میں یہاں پر لا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ باغیچے کے بیچوں بیچ میں ایک فوارہ بنا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ دن کا ایک بہت بڑا حصہ میں اس باغیچے میں گزارتی تھی لیکن اکثر ہی میرا شوہر مجھے کہتے تھے کہ باغیچے میں زیادہ مت رکا کرو، اور جب بھی میں کوئی پودا لگانے لگتی تو وہ اپنی نگرانی میں کھدائی کرواتے تھے۔ مجھے اس بات پر کافی حیرت ہوتی تھی، میں جو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود کر اس میں
पौधा लगाना चाहती थी तो मेरे शौहर मुझे मना कर देते थे। बहरहाल मैंने इनकी इस बात पर कभी कोई शिकवा नहीं किया था। मैं रिश्ते में कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश हो जाती थी। एक दिन बारिश का काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ बारिश की वजह से बागीचे के बहुत से पौधे निकल गए और वहाँ पौधे जो मैंने नए-नए लगाए थे वो सब के सब बाहर उग गए आ गए और पूरे बागीचे में मिट्टी ही मिट्टी फैल गई। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। जब बारिश की होकर रुकी तो मैंने सोचा कि बागीचे की सफाई की जाए। मेरे शौहर किसी काम से शहर गए हुए थे। इस वक्त गैर मौजूदगी में ही मैंने बागीचे की सफाई करना शुरू कर दी। सारा कीचड़ वगैरह साफ़ किया और जो पौधे निकल गए थे उन्हें एक तरफ रख कर दिया। मेरा इरादा जब मिट्टी सूखेगी तो मैं इसमें खुदाई करके पूरे पौधे वापस लगा दूंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत पानी जमा था। इसी रात मेरे शौहर ने फ़ोन करके कहा कि इन्हें शहर में थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए वो इस हफ्ते वापस नहीं आ सकेंगे। जो उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही सारा काम कर दूंगी। वैसे तो मुझे खुदाई करने से तो वो मना कर रहे थे, लेकिन अब कोई चारा नहीं था, मुझे खुद ही करना था, वरना ये पौधे ख़राब हो जाते और मुरझा जाते। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं इन्हें ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। जब बागीचे से पानी उतर गया और वो साफ़ सुथरा हो गया तो मैंने वो पौधे निकाले और कोदाल लेकर बागीचे में आ गई। मैंने कोदाल उठाकर ज़मीन खोदना शुरू कर दी। मैं ज़मीन की खुदाई कर रही थी कि इसी वक्त कोदाल के साथ कुछ फंसा था। जब इसे बाहर निकाला तो मैं इसमें किसी लड़की के कुछ कपड़े निकले। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि किस लड़की के कपड़े हैं इस ज़मीन के अंदर। दुपट्टा दुपट्टे के अंदर कुछ बंधा हुआ था। दुपट्टा खोला तो मेरे कुछ तस्वीर थे। जब मैंने तस्वीर को उठाकर उन पर मिट्टी झाड़ी तो मेरी गोया जान ही निकल गई, क्योंकि वो तस्वीर तो मेरी इसी कज़न की थी जो अपनी शादी के दिन घर से भाग गई थी और जिसकी जगह मेरी शादी की गई थी। इस लड़की की तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही थी? तस्वीर में मौजूद लिबास इसी मिट्टी के अंदर से मिलने वाला लिबास ही था, यानी दोनों ही एक लिबास थे। मतलब ये कपड़े इसी कज़न के थे। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई कि आखिर मेरे घर के बागीचे में उसके कपड़े क्या कर रहे हैं। फ़ौरन इससे परेशान हो गई और इन तमाम चीज़ों को लेकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और किसी से बात का ज़िक्र करूं। अपने शौहर को बताती तो वो ज़रूर मुझे इस बात पर डांटते कि तुमने ज़मीन खुद से क्यों खोदी और ये मेरी कज़न का मामला क्या है। किसी से कहती। मैंने एक फ़ैसला किया और एक बैग के अंदर वो तमाम चीज़ें डाल दी और अपनी सास के पास आकर उनसे कहा कि मुझे दादी गो के घर जाना है, कुछ काम है, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। फिर मैं ड्राइवर के साथ अपने गांव में आ गई। ये सब मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नज़र आ रहे थे। दादी ने मुझसे कहा कि आखिर क्या हुआ है। मैंने बैग से वो चीज़ें निकाल कर उनके सामने रख दी। वो कपड़े देखते ही मेरी चाची कहने लगी कि ये तो मेरी बेटी के कपड़े हैं। मैंने उनसे कहा जी हाँ, और साथ में इनकी तस्वीर भी इस मिट्टी में दबी हुई थी। ये कहकर मैंने वो तस्वीरें और उनके सामने रखी और तस्वीरें देखते ही उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो उसकी यूनिवर्सिटी के एक फ़ंक्शन की तस्वीरें हैं। वो शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं पर एक फ़ंक्शन था जिस पर वो ये तस्वीरें बनवाई थी। आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? जब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरे घर के बागीचे में दबी हुई थी, तो ये जानकर वो सब परेशान हो गए कि आखिर ये चीज़ें वहाँ पर कहाँ से आईं। अब इस बात का जवाब तो सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही दे सकते थे। मैंने दादी से कहा कि मैंने वहाँ पर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और सीधा आपके पास ही आ गई। अब आप बताएं कि क्या करना है। दादी कहने लगी कि तुमने ये अच्छा किया कि ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और इस बात का जिक्र किसी से मत करना। जब तुम्हारा शौहर शहर से वापस आ जाए तो उसे लेकर यहाँ पर आना, हम खुद उससे बात करेंगे। तब तक तुम बिल्कुल खामोश रहना। दादी की बात मानकर मैं खामोशी से घर आ गई और किसी से भी कुछ नहीं कहा। मेरे शौहर शहर से आए तो मैंने उन्हें दे साथ ले लिए अपने गांव आ गई। इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं आखिर इन्हें क्यों लेकर आई हूँ। जब हम गांव पहुंचे तो दादी ने चुपचाप वो चीज़ें मेरे शौहर के सामने रख दी। इन कपड़ों की और तस्वीरें देखते हुए मेरे शौहर के चेहरे का रंग अचानक से तब्दील हो गया, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर हो गई थी कि वो इन सब के बारे में पहले से जानते थे। शायद इसी वजह से वो मुझे
خود سے زمین کی کھدائی سے منع کرتے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی اور یہ لوگ کچھ چھپا رہے تھے۔ میرے تایا اور باقی سب لوگ بھی جب سختی سے میرے شوہر سے سوالات کیے تو اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ دراصل ہم لوگ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور اس وقت میرا ایک بہت ہی قریبی دوست اسے پسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے فنکشن میں اس نے ہی اس کی تصاویر وغیرہ لی تھی۔ ہم سب اسے سمجھاتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ وہ ایک گاؤں سے ہے اور اتنا آسان نہیں ہے اس سے شادی کرنا، لیکن میرا دوست اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع ہو گئی تو اسی سے رشتہ طے ہو گیا۔ یہ بات میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن جب اماں نے اس کی تصاویر میرے سامنے رکھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ اپنے دوست کو اس بات کی خبر دے دی۔ میرا دوست ہر حالت میں اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک رات ہم سب نے شادی سے 2 دن پہلے ایک منصوبہ بنایا اور آپ کے گھر کی بیٹی کو آپ کے گھر سے ہی اغوا کر کے اسے لے گئے۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے وہاں پر ایک جھوٹا خط رکھ دیا جس کے مطابق وہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہم نے لڑکی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، لیکن شادی سے ایک رات پہلے ہی مجھے میرے دوست کا فون آیا۔ وہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اور وہ رو رہا تھا۔ ہم نے جب اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن میرے دوست نے اسے روکنے کے لیے اس کی عزت خراب کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح سے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اور واپس نہیں جائے گی، لیکن اس سے زبردستی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا ظلم ہوا کہ اس لڑکی کی جان ہی چلی گئی۔ اب وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے تک وہ اسے فون کر کے بھی پریشان کرتا رہا تھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ رہنے کو بالکل راضی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن اب معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اسے دفنا دیا اور اس کے بعد اس کے کپڑے اور تصاویر میں نے اپنے گھر کے پچھلے باغیچے میں دفنا دی۔ یہ سب ہم نے بہت ہی جلد بازی میں کیا تھا، اس لیے جب آپ لوگوں نے لڑکی کی غیر موجودگی کی وجہ سے میری شادی دوسری لڑکی سے طے کر دی تو میں نے خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی منا لیا۔ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ راز کھل کر ہی سامنے آ جائے گا۔ یہ سب سوچ کر کہ اکثر ہی مجھے ڈر لگتا تھا اور رات کو مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چل جائے۔ میرا وہ دوست بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہوا، تقریباً نیم پاگل سا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی خاطر یہ سب کچھ کیا، سب سے سب کچھ چھپایا۔ میں جانتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اسے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اندر کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی آپ کو سچائی بتا سکتا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میں شدید ترین حیرت کا شکار تھی۔ میری چاچی ایک بار پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری عزت داغدار کر کے گھر سے بھاگ گئی اور دیکھو بیچاری کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو کتنا برا بھلا کہتی رہی اور انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ گھر والے سب بہت پریشان اور غصے میں تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس نہیں گئی، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اس کے دوست کو ڈھونڈا گیا، میری کزن کی قبر بھی مل گئی، ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ میری معصوم کزن کی زندگی اس نے برباد کر دی تھی۔ اس پر اتنا بڑا ظلم کیا کیا سب میرے شوہر نے اس کا ساتھ دیا، یہ سوچ کر مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سب کو جو اتنے دن سے اپنی کزن کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب حقیقت کھل چکی تھی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو نے اسے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق بھجوا دی، اس سے پہلے کہ اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور بہتر تھا، ورنہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے پچھتاوے کا شکار ہوتی۔ میں ایک ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے کزن کا بھی جرم
مجرم اسی لیے بہتر تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی اور اپنی ٹکٹ کروا دیا، واپس چلی گئی۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اکثر اوقات مجھے یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور میں پچھتاوے میں گھیر لیتی ہیں۔ کاش ہم سب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج یہ حالات تبدیل ہوتے۔